हेलो फ्रेंड्स, सरे लोहे शाम फिराक फिर। दिस इज़ मेगा लास्ट एपिसोड। अगर आपने मेरी पिछली की स्टोरी नहीं सुनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जा रहा हूँ रिजा, तुम मुझसे छुपती फिर रही थी ना। अब तुम्हें मुझसे छुपने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊँगा, फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि एक दोस्त की हैसियत से अगर कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत महसूस हो तो मुझे बुला लेना। अगर ज़िंदा हुआ तो ज़रूर आऊँगा। अल्लाह हाफिज़ रिजा। रिजवान ने बहुत दिलगीर, दुखी और पुरनम लहजे में अपनी बात मुकम्मल की और एक हसरत भरी निगाह उस पर डालकर स्टडी से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ के साथ ही रिचा को अपने दिल की दर्द भी बंद होते हुए महसूस हुए। उसको ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें उखड़ने लगी हैं, जिसम में बेकली सी महसूस होने लगी। रेजा, मुझे रोक लो वरना मर जाओगी। तुम अकेली रह जाओगी, दोस्त और मोहब्बत दोनों को खोकर ख़त्म हो जाओगी तुम। अपनी खुशकिस्मती के दरवाजे अपने हाथों से खुद पर बंद मत करो रेजा। रजी जा रहा था, उसे रोक लो। उसके अंदर से आवाज़ उभरी और उसकी चीख निकल गई। वो रोते हुए अपनी पूरी हिम्मत और कुव्वत जमा करके ज़ोर से चीखी, रजी। ड्राइंग रूम से बैरूनी दरवाजे की जानिब जाते हुए रिजवान के कदम यकायक इसकी आवाज़ पर रुक गए। इसका दिल बहुत ज़ोर से तड़प कर धड़का। रिजा की भीगती बेकरार पुकारने पर रिजवान के मुरझे हुए बदन में फिर से ताजगी भर दी, मगर वो वापस नहीं मुड़ा, बल्कि कुछ देर सोचे धीरे धीरे कदम उठाता बाहर आ गया। रजी, रजी, रुक जाओ। रिजा रोते चीखते हुए स्टडी से बाहर निकली तो असर की नमाज़ पढ़ती हुए बुआ के दिल तड़प गया और इन्होंने बेख्तियार ये दुआ मांगी, या अल्लाह, रिजा और रिजवान को एक कर दे, एक रिश्ते में जोड़ दे। वो गाड़ी में बैठ चुका था। बैग मोड़कर में से उसे रोता रिजा को दौड़ती भागती अपनी जानिब आती दिखाई दी तो उसका दिल सजदा शुक्र के लिए अल्लाह के हुजूर झुक गया। इसने गाड़ी की चाबी कनेक्शन में लगाई थी कि वो दूसरी जानिब से दरवाज़ा खोलकर इसके बराबर फ्रंट सीट पर आ बैठी। रजी, बेहिस आदमी, मैं तुम्हारे बगैर एक दम भी नहीं रह सकती और तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जा रहे हो। जाकर तो दिखाओ ज़रा, उसने रोते हुए उसके मुक्कों पर बरसात करते हुए कहा और गाड़ी की चाबी निकाल ली। रिजवान को उस पर बेख्तियार प्यार आने लगा। खुशी से उसकी रूह तक झूम उठी। उसकी मोहब्बत उसके प्यार के इकरार और इकरार के साथ आ गई। कहाँ जाऊँगा मैं? हाँ, जाने वाला होता तो कब का जा चुका होता, वो प्यार से बोला। झूठे, अभी जो जा रहे थे, उसने एक बार बाजू पर मुक्का मारते हुए कहा। उस वक्त उसे 4-5 साल की उम्र की बच्ची लग रही थी। वो हंस पड़ा। जा नहीं रहा था, तुम्हें यहाँ तक आने पर उकसा रहा था और गाड़ी चलनी भी नहीं थी क्योंकि इसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया है। उस बरवक्त बहाना सूझ गया। क्या? रिजाना हैरत से उसे देखा। वो हंसा। तुम्हारे पीछे आज सारा दिन फिर फिर के गाड़ी का पेट्रोल फूका है। जिस तरह ये गाड़ी पेट्रोल से चलती है उसी तरह रिजा जान, मेरी ज़िंदगी की गाड़ी तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे प्यार के पेट्रोल से चलती है। जिस दिन ये पेट्रोल ख़त्म हुआ तो मेरी ज़िंदगी की गाड़ी भी रुक जाएगी। बकवास नहीं करो। अच्छा, उसने गाड़ी की चाबी गुस्से में आकर उसकी गोद में फेंक कर रोते तड़पते लहजे में कहा। और वो कार्ड में क्या लिखा था? आखिरी ख़त? शर्म तो नहीं आई थी तुम्हें? कितना रुलाया है तुमने मुझे। तुमने भी कम नहीं रुलाया मुझे। वो उसकी बेकरारियों पर सरशार नहाल होकर बोला। मैंने तो तुम्हें सोए हुए जज्बात को बेदार करने के लिए वो नज़म लिखी थी। जज्बात बेदार करने के लिए चक्कर में, और जो मैं हमेशा के लिए सो जाती। कैसे सो जाती? जान ना निकाल देता मैं तुम्हारी, वो तड़प कर प्यार से बोला। हाँ तो अब निकाल दो, चले थे मुझे छोड़ के, इसने आंसू साफ करते हुए बच्चों की तरह कहा। वो बेखुद होने लगा। कैसी मासूम और दीवानी मोहब्बत थी उसकी। तुम्हारा दोस्त ज़रूर हूँ, मगर तुम्हारी तरह अहमक नहीं हूँ जो तुम्हें छोड़कर चला जाता। आखिर मुझे भी तो ज़िंदा रहना है। अब तुम्हारा अहमकाना ज़िद पर सारी ज़िंदगी का अजाब तो नहीं झेल सकता था ना? कुछ अंदाज़ा है ये 10 दिन मैंने कैसे गुजारे हैं? वो उसके चेहरे को देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला तो उसने इसी अंदाज में जवाब दिया। अकेले तुमने नहीं गुजारे, मैं भी तुम्हारे साथ अंगारों पर जली हूँ, महज अपनी गलती और बेवकूफ़ी की वजह से ना। हाँ, इसने फ़ौरन एतराफ़ कर लिया तो बमुश्किल अपनी हंसी रोकते हुए बोला। तो क्या सज़ा दूँ तुम्हें? बोलो।
جو تمہارا دل چاہے۔ اس نے آنسو اور چہرہ صاف کر کے اس کے چہرے پر پھیلی خوشی، شرارت اور شوخی کے رنگوں کو حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہا، جو دل چاہے تو شادی کرو گی مجھ سے؟ اس نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ نظریں جھکا کر بولی، کروں گی۔ پکی بات ہے؟ رضوان کو پہلی بار اس نے صاف، صحیح اور مثبت جواب دیا تھا۔ اس سوال کا وہ خوشی سے اس کی طرف گھومتا ہوا سرشار اور شاد لہجے میں بولا، ہاں تو کیا اب اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دوں؟ وہ شرمگین لہجے میں بولی، لکھ دو تاکہ سندر ہے بلوالو نکاح خواہ کو۔ وہ شوخی و شرارت سے اس کے حیا سے دھنگ رنگ ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا ابھی؟ اس نے حیران ہو کر اس کا چہرہ دیکھا اور پل بھر میں نگاہ چرا لی کہ اس کی نگاہوں سے جو شوخی، شرارت اور خوشی جھلک رہی تھی وہ اسے بے خود کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ پہلی بار اس طرح اس اقرار محبت کر کے حیا سے دو چار تھی۔ ہاں ابھی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس کے چہرے کو دیکھ کر گنگنانے لگا، یہ شام پھر نہیں آئے گی، اس شام کو، اس ساتھ کو آؤ، امر کر لیں، امر کر لیں، یہ شام پھر نہیں آئے گی۔ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں برسنے لگی تھیں، بادل بھی ان کی خوشی میں ابر رحمت برسا رہا تھا۔ رجا نے شرماتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور وہ اس کی پیار بھری نظروں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر بولا، بادل کی بارش میں بھی بھیگ چکا ہوں اور تمہارے آنسوؤں کی بارش میں بھی۔ آج مجھے تم اپنے پیار کی بارش میں بھیگنا چاہتا ہوں، اس لیے ہمارا نکاح آج ہی ہوگا۔ میں ابھی ممی کو فون کرتا ہوں، لڑکی مان گئی ہے۔ رضی، اس وقت کیسے؟ وہ سٹپٹا کر بولی۔ اس نے ہنس کر کہا، فکر نہ کرو، میں سب انتظام کر کے آیا ہوں، ایک منٹ۔ اس نے ایک کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو اس کے ہاتھوں میں ڈائمنڈ رنگ تھی، وہ بہت نازک اور نفیس۔ اس نے رجا کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ تھام لیا۔ اس انگوٹھی کی قسمت بھی چمک گئی آخرکار۔ رضوان نے انگوٹھی اس کی نازک سفید انگلی میں پہنائے ہوئے کہا اور انگوٹھی پہنا کر اس نے رجا کو ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگانے کے لیے بے خودی میں آگے بڑھایا تو رجا نے چٹپٹا کر شرما کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ حیا سے اس کی بری حالت تھی۔ رضوان ہنس پڑا، کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کی بات ہے، پھر ہاتھ کیا، ہونٹ کیا، سبھی ہماری دسترس میں ہوں گے۔ اس نے شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا تو وہ شرم و حیا سے کٹ کر رہ گئی۔ گاڑی سے اترنے لگی تو اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا، تمہارے فرار کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں، ایک ہی راستہ بچا ہے، میرے دل کا راستہ، بس یہیں رہو، میں ممی کو فون کر لوں۔ رضوان نے اسے محبت اور فرانگی سے دیکھتے ہوئے مسکراتے لبوں سے کہا۔ وہ حیران سی اسے فون کرتا دیکھنے لگی۔ وہ اپنے موبائل پر ممی سے کہہ رہا تھا، جی ممی، فوراً پہنچیں سب کو لے کر۔ ہاں ہاں، مان گئی ہے، مانتی کیسے نہیں، آخر محبت کس کی ہے، بس آپ سب کو لے آئیں، فوراً یہاں آ جائیں، مولوی صاحب سمیت۔ اور ہاں ممی، میری پیاری دلہنیا کا روسی جوڑا لانا مت بھولیے گا، اور میرا بھی، ماں بدولت بھی یہیں دلہا بنیں گے۔ جی اوکے ممی، بائے۔ رضی، یہ تم؟ رجا نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے اتنا ہی کہا۔ جی، میں نے آپ کے تایا اور چچا کی فیملیز کو بلا لیا تھا، سب لوگ میرے گھر موجود ہیں اور مولوی صاحب بھی موجود ہیں، اب وہ یہاں آئیں گے، تمہیں دلہن بنائیں گے۔ حیران ہو رہی ہو نا مائی ڈیئر رجا، ہم نے محبت کی ہے، مذاق تو نہیں کیا۔ مجھے یقین تھا کہ آج میں تمہیں ہر صورت منا کر رہوں گا، اللہ نے میری سن لی، شکر ہے اس کا۔ تم دلہن بننے کی تیاری کرو، تھوڑی دیر میں ہمارا نکاح ہوگا اور پھر ہم تم ہوں گے، بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا، ہم تم۔ رضوان نے شرارت سے گنگناتے ہوئے کہا تو وہ شرما کر ہنستی ہوئی گاڑی سے نکل کر اندر بھاگ گئے۔ رضوان نے خوشدلی سے کہکہ لگایا اور وہ حیران رہ گئی جب 10 منٹ بعد وہ سب لوگ ضروری ساز و سامان لوازمات کے ساتھ سلیم لاؤنج میں داخل ہو رہے تھے۔ اس نے کھڑکی سے دیکھا تھا رضوان بھاگ کر ممی سے لپٹ گیا تھا، وہ اس کی خوشی کا اندازہ کر سکتی تھی، اور یہ اس کی سچی محبت ہی تو تھی جو آج وہ اسے پورے یقین کے ساتھ سب کو مدعو کر کے بیانا چاہتا تھا۔ رجا نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ سب لوگ خوشی سے ہنستے مسکراتے ہوئے باتیں کرتے اندر آ گئے۔ رجا سب سے ملی، حیا اس پر حاوی ہو رہی تھی۔ فرخ اور کاشف بھی اپنی اپنی نئی نویلی دلہنوں کے ساتھ آئے تھے، وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ بوا کی خوشی بھی دیدنی تھی۔ عفت دائی، حمیدہ چچی اور مہر نے اسے دیر تک گلے سے لگائے رکھا۔ اس نے اپنی زیادتیوں کی معافی مانگی، اس کے احسانات کا شکریہ ادا کیا۔ وہ سب یوں ملی جیسے گزشتہ برسوں سے میں کبھی کوئی تلخی یا بدگمانی ان کے رویوں اور رشتوں میں آئی ہی نہ ہو۔
اس نے فاروق کو شادی کی مبارکباد دی تو انہوں نے مسکرا کر کہا، شکریہ ریجا، آپ کی بات مان کر میں نے خود کو عمر بھر کی تنہائیوں سے بچا لیا ہے۔ کچھ نہ پانے سے کچھ پا لینا بہتر ہوتا ہے۔ ارم بہت اچھی لڑکی ہے، یقیناً وہ بہت جلد میرے اندر کے سناٹوں اور پچھتاووں کو ختم کر دے گی۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، زندگی کسی ایک فرد پر ختم نہیں ہو جاتی۔ تھینکس ریجا، میں نے آپ کو کھو کر بھی کچھ پایا ہی ہے۔ اللہ کرے کہ آپ ہمیشہ شاد آباد رہیں۔ رضوان کے ساتھی ازالے، نائس مین، آپ یقیناً ایسے ہی اچھے انسان کی محبت اور رفاقت کے لائق ہیں۔ بیسٹ آف لک۔ گلاب رخ پر پیار کی شبنم برسی تو شاخ گل جڑوں تک سے سیراب اور شاداب ہو گئی۔ رضوان کی شوخیاں، شرارتیں، محبتوں بھری جسارتیں ریجا کو روح تک سے سرشار کر رہی تھی۔ آج وہ اس کی پر اپنی بے تابیاں اور معرفاتیاں عیاں کرتا اسے بوکھلائے دے رہا تھا۔ ریجا نے سرشاری سی کیفیت پہ پھل پھر کر دیکھا اور شرما کر اس کی پناہوں میں پناہ لے لی۔ رضوان کی معرفاتیاں اس کے انداز سرخی میں ہوا ہونے لگی۔ رات کی پلکیں بھیگ رہی تھیں، وہ دونوں محبتوں اور قربتوں کے بھیگنے برسوں کی پیاس بجھا رہے تھے۔ اس شام کی شب شادمانی اور زندگانی بن کر آئی تھی۔ وہ دل رب سے حضور سجدہ ریزہ ہو گئے تھے۔ ان کی زندگی میں اب شام فراق کوئی نہیں تھی، دکھ کی شام کوئی نہیں تھی۔ سرے لوحے شام فراق پھر نہ رہی کوئی بے بسی ادھر، کھلی جو ایک نئی سحر، جو چلا تھا دل کو سنبھال کے، بلا لیا اسے پیار سے۔ کیا پکار تھی بے قرار سی کہ قدم نہ آگے بڑھ سکے، وہ کہہ رہی تھی اے جانے جاں ٹھہر جا کہ دل ہے مضطرب، قریب آ کے روح کو سکون ملے گا، میں کیا ہوں تیرے بن صنم، جو تو نہیں تو فقط ہے غم، تو ہی زندگی تو ہی جان ہے، دل درد کا ارمان ہے۔ اس زندگی نے نوید دی کہ وہ دل بے قرار قریب آ گیا، بسا لیا اسے سنگ، اور تھے محبتوں کے اور رنگ۔ وہ جو شام فراق تھی آ رہی، وہ پلٹ گئی ایک دن میں، جہاں آ گئی کسی جان میں۔ یہ شام شب میں ڈھلی تو پھر پیار بن کے چھا گئی، اور زندگی کی شاخ پہ پہاڑ بن کر چھا گئی۔ تھینک یو فرینڈز، آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ اسٹوری پسند آئی ہو۔ آگے مزید اچھی اسٹوریز سننے کے لیے پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ بیل آئکن کا بٹن پریس کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور وہ ان کا شکریہ ادا کر کے ان کی بیوی ارم سے بھی بہت اپنائیت سے ملی تھی، اور کاشف کی بیوی ثنا سے بھی۔ مہر کے بچے بہت پیارے تھے، ان دونوں کو بہت پیار کیا۔ تایا ابو، چچا جان، آصف، کاشف سبھی نے نئی زندگی کے آغاز پر مبارکباد دی۔ پہلے نکاح ہوا، پھر ریجا کو مہر اور حمیرہ نے مل کر دلہن بنایا۔ رضوان کے ممی ڈیڈی اور بھائی عرفان بہت خوش تھے۔ رضوان کی خوشی تو سب سے زیادہ تھی۔ آج ریجا، اس کی محبت، اسے اپنے تمام تر حقوق کے ساتھ شرعی اور قانونی حیثیت سے مل گئی تھی۔ وہ اس کے لیے اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتا وہ کم تھا۔ جب وہ دلہن بن کر ڈرائنگ ہال میں مہر اور حمیرہ کے ہمراہ آئی تو سب نے بے اختیار ماشاء اللہ کہا، اور بہت بوا مسز خان احسان خان نے ریجا اور رضوان دونوں کا صدقہ اتارا۔ مولوی بنی، فوٹو سیشن ہوا، ضروری رسموں کا ہلا گلا رہا، اور پھر ریجا کو دعاؤں اور قرآن کے سائے تلے سب نے ہنسی خوشی رضوان کے سنگ رخصت کر دیا۔ رضوان ولا میں اس کا استقبال بہت ہی شاندار ہوا۔ ضروری رسومات کی ادائیگی کے بعد اسے جملہ عروسی میں پہنچا دیا گیا۔ جگہ عروسی کی سجاوٹ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ پھولوں، کلیوں، چمکتے بھڑکیلے ستاروں کی لڑیوں میں اسے رضوان کا پیار اور پیادہ محسوس ہوا۔ رضوان کا یہ کمرہ بہت شاندار اور کشادہ تھا، اور سب میں ضروریات کے آسائش کی ہر چیز موجود تھی۔ رضوان کی بے پناہ اور بے ریا محبتوں پر اس کی پلکیں بھیگ گئیں۔ اسے یہ سب کچھ خواب سا لگ رہا تھا۔ 2 سال سے وہ مسلسل رضوان کو انکار کر رہی تھی، اور آج اچانک 2 منٹ میں وہ اقرار کر کے مرحلے سے اتر کے اس کی بیوی کے روپ میں اس کی خوابگاہ میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ مما پاپا کی خوشی سے مسکراتی صورتیں اس کے سامنے گھوم رہی تھیں۔ وہ ٹھیک ہی تو کہتے تھے کہ ہماری بیٹی کے ارد گرد محبتوں کرنے والوں کا ہجوم ہوگا، اسے پیار کرنے والا ہمسفر ملے گا۔ یہ مما پاپا کی دعائیں تھیں جنہوں نے مجھے محفوظ ہاتھوں میں اور پیار بھری پناہوں تک پہنچایا ہے۔ ریجا نے دل میں اسی کہا تو مسز خان اسی وقت
اندر داخل ہوئی۔ وہ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ رضا بیٹا، بہت بہت مبارک ہو تمہیں یہ نیا سفر۔ میرا بیٹا رضوان تو دیوانہ ہے تمہارا، برسوں انتظار کیا ہے اس نے۔ تمہارا شکر ہے اللہ کا کہ وہ اپنی محبت میں سرخرو ہو گیا۔ آج اسے اس کے صبر و انتظار کا پھل اور انعام مل گیا۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو آباد رکھے، تمہاری محبتوں کو سدا قائم رکھے۔ اس گھر میں بہت عرصے بعد ایسی دلوں سے پھوٹنے والی خوشی آئی ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ یہ لو جان، یہ تحفہ میری اور تمہاری ڈیڈی کی طرف سے تمہارے لیے ہے۔ مسز احسان خان نے اس کا ماتھا چوم کر پیار سے کہا اور دعا دی اور ہاتھوں میں موجود گفٹ بیگ اسے دے دیا۔ تھینک یو ممی، رضا نے تشکرے بھرے لہجے میں کہا۔ جیتی رہو بیٹا۔ ہاں رضوان ابھی آتا ہی ہوگا، نماز کے بعد شکرانے کے نفل ادا کر رہا ہوگا۔ تمہارے پا کر بہت خوش ہے میرا لخت جگر، اللہ اس کی خوشی ہمیشہ سلامت رکھے۔ مسز احسان خان نے بیٹے کی محبت میں لبریز لہجے میں کہا تو رضا نے دل میں آمین کہا۔ مسز احسان خان چلی گئی۔ اس نے گفٹ بیگ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ جو لگی تھی لوہے شام میں پھر جدائیوں کی ایک مہر، وہ مٹا دی اپنے پیار سے، لگن سے، اعتبار سے۔ گزر گئی وہ شام، اب فراق کا کیا کام اب۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھے لفظوں سے اشعار بن رہی تھی کہ دروازہ کھلنے پر چونک کر سیدھی ہو گئی۔ خوشبو بتا رہی تھی کہ رضوان کمرے میں آ چکا ہے۔ رضا کا دل پورے وجود میں دھڑکنے لگا، اس کے بدن پر شبنم سی اترنے لگی۔ ایسی حالت اور گھبراہٹ تو اسے پہلے کبھی طاری نہ ہوئی تھی۔ وہ جھوں جھوں اس کی محبتوں کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کے احساس کے جذبوں کا ادراک کا انداز بھی بدلتا جا رہا تھا۔ انوکھا، منفرد، دل نشیں، تسکین آمیز، لطیف اور جان فزا احساس تھا۔ رضوان بہت آرام سے چلتا ہوا اس کے عین سامنے آ بیٹھا۔ رضا نے سر مزید جھکا لیا۔ دلہن بن کر تو وہ اس کا حسن مزید نمایاں ہو گیا تھا۔ روسی لباس میں وہ اس دنیا ہی کی مخلوق لگ رہی تھی، کوئی اپسرا، کوئی حور پری۔ کم از کم رضوان کے لیے تو اسے دیکھتے ہوئے یہی خیال آ رہا تھا۔ السلام علیکم مسز رضوان خان، رضوان نے بہت خوشگوار لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام، رضا نے بہت شرمیلے پن سے مسکراتے ہوئے بے حد بدہم لہجے میں کہا اور جواب دیا، اب بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ رضوان نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، وہی جو بادشاہ بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس نے شرمنگے لہجے میں جواب دیا اور وہ ہنس پڑا۔ خاصا معقول جواب دیا ہے بیگم صاحب، لیکن ہم تو آپ کے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ رضوان نے شوخ و شرین لہجے میں کہتے ہوئے آخر میں اس کا خیال پوچھا تو اس نے شرما کر اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے۔ چاند چہرہ اس کی نظروں سے اوجھل ہوا تو اس نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر ہٹایا۔ آج تمہارا کوئی ہتھیار تمہارے کام نہیں آئے گا، کیونکہ بندہ تم پر مکمل اور کلی اختیار رکھتا ہے۔ رضوان نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے شریر لہجے میں کہا۔ اس کا تو شرم سے چہرہ گلنار ہو گیا، کوئی جائے پناہ بھی نہیں تھی اس کے شوخ جملوں سے بچنے کے لیے۔ رضا میری جان، میری زندگی، تم خوش ہو نا؟ اس نے سنجیدہ مگر نرم اور پیار بھرے لہجے میں پوچھا تو اس نے ایک نظر اس کے دلکش چہرے کو دیکھا اور دل سے کہا، آپ سے بھی زیادہ۔ ریئلی؟ پھر ستایا کیوں تھا؟ اس نے پیار بھری خفگی سے پوچھا۔ سوری، آپ نے بھی تو آج غصہ کر کے ساری قصہ نکال دی تھی نا، اور اسے تم کی بجائے آپ کہہ رہی تھی۔ سمٹی سمٹی حیا میں ڈوبی نئی نویلی دلہن مشرقیت اپنا رنگ دھلا رہی تھی۔ غصہ نہ کرتا تو تم کہاں ماننا تھا؟ پیار کی بات تو تمہاری سمجھ میں آ ہی نہیں رہی تھی۔ آئندہ غصے سے ہر بات منواؤں گا، وہ قدرے شریر لہجے میں بولا۔ رضوان؟ اس نے بہت عرصے بعد اس کا پورا نام لے کر اسے تڑپ کر پکارا۔ جی جانے رضوان، وہ پیار سے بولا تو اس نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پرنم لہجے میں کہا، میں نے سب کا غصہ سہا ہے مگر آپ کا غصہ نہیں سہ سکوں گی۔ ارے پاگل، تم پر غصہ کرے گا کون؟ رضوان نے بے قرار ہو کر اس کے گرد اپنا بازو حمل کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر کر کے پیار سے کہا، میں نے دل سے تم پر غصہ نہیں کیا تھا، تمہاری بے رخی، بے وقوفی، گریز اور خاموشی نے مجھے اس کا درد توڑ کے رکھ دیا تھا کہ میرا لہجہ خود بخود تیز ہو گیا۔ میں اگر اپنی محبت میں یک طرفہ ہوتا تو رضا مجھے اتنا غصہ نہ آتا۔ غصہ تو صرف اس لیے آ گیا کہ تم مجھ سے عشق کی حد تک چاہتی ہو اور اپنی بے وقوفی سے مجھے خود سے جدا کرنے پر تلی تھی۔ رضا
جس سے محبت کی جائے نا، اسے اذیت اور تکلیف میں نہیں دیکھا جا سکتا، اور سمجھانے کے باوجود اگر کوئی جان بوجھ کر اپنے لیے دکھوں اور تنہائیوں کا راستہ منتخب کرے تو اس پر غصہ تو آئے گا نا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے آپ کو بہت دکھ دیا ہے، وہ پورنم لہجے میں بولی۔ جو خوشی دی ہے اس کی بات کرو، تم نے مجھے کوئی دکھ نہیں دیا، بس انتظار کرایا ہے، ستایا ہے، لیکن صبر کا پھل بھی تو مجھے ہی ملا ہے نا۔ اپنے لہجے سے یہ آنسوں کی جھنکار ختم کر دو اور خوشیوں کی جھنکار شامل کر لو۔ آج تو تم قیامت ڈھا رہی ہو، خواب کا سا احساس ہو رہا ہے۔ اس معصوم اور حسین دلہن پر بھلا کسے غصہ آ سکتا ہے؟ ریزا ڈیئر، ہمیں پیار کرنے سے فرصت ملے گی تو آپ پر غصہ کرنے کا خیال آئے گا نا۔ وہ محبت اور شوخی سے بولا تو وہ شرما کر ہنس دی۔ وہ اس پر دیوانہ وار نثار ہوتے ہوئے گنگنانے لگا۔ اے میری زندگی، اے میری جانے جاں، یہ تو مجھے کیا ملی ہو اور مل گئے دو جہاں، اے میری زندگی میری جانے جہاں۔ رضی، آپ تو فلمی ہیرو بن گئے ہیں، یہ فلمی شادی تھوڑی ہے۔ اسے پیار کے رنگوں میں مسکراتے ہوئے شرمگین لہجے میں بولی تو وہ ہنس کر بولا، اصلی شادی تو ہے نا ہماری، اور میرے سامنے میری اصلی دلہن موجود ہے، اور یہ تم مجھے آپ کیوں کہے جا رہی ہو؟ مسلسل کیا دوستی ختم کر دی ہے؟ نہیں تو، دوستی اپنی جگہ قائم ہے اور اس رشتے کا تقدس اور احترام اپنی جگہ لازم ہے۔ پھر آپ مجھ سے سوا 4 برس بڑے بھی تو ہیں، عمر میں بڑوں کا احترام کرنا تو لازم ہے نا۔ وہ اسے محبت لٹاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تو اس نے اس کے ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ رجا کے رگوں پہ حرارت محبت سی شرارت ہونے لگی۔ تم بہت اچھی ہو، تمہاری سوچ بہت پاکیزہ ہے، لیکن جانے رضی، مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ وہ تمہارے لڑنا جھگڑنا، تم کہنا، بے تکلفی سے مجھے پر مکے برسانا، اپنی بات منوانا، روب جمانا، تمہارا مذاق اور شرارت کرنا، وہ سب بھلانا مشکل ہے۔ بس تم چھوڑو یہ آپ کی اجنبیت، اب تو ہمارا تمہارا رشتہ ایسا بن گیا ہے کہ کوئی اجنبیت باقی نہیں رہی۔ تم مجھے تم ہی کہو گی، اور دوستی میں میاں بیوی کے رشتے میں سب کچھ شیئر کیا جاتا ہے۔ اس آپ کے احترام میں ہماری دوستی میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ ہماری دوستی تو اس رشتے کو اور زیادہ مضبوط، پائیدار اور خوبصورت بنائے گی، کیا سمجھی؟ وہ محبت سے اس کے ہاتھوں کو اپنے رخسار کے ساتھ لگا کر اسے پیار سے دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، یہی کہ تمہیں عزت راز نہیں آتی کیا؟ وہ مصنوعی غصے سے چیخا تو وہ ہنسنے لگی۔ بس اب تم مجھے آپ ہی کہو گی، اس طرح لڑکی پر روب رہتا ہے۔ وہ شرمائی اور زیادہ دل کو لبھاتی ہے، جیسے آپ مجھے اس وقت اپنے حسن و جہاں سوچ سے کافر بنانے پر تلی ہو۔ بس اب سب جبر ختم، سب ختم۔ آپ مجھ سے لڑیں گے یا مجھے ستائیں گے تو میں آپ کو سب کے سامنے تم ہی کہوں گی۔ وہ اس کی کربتوں میں جذب ہوتے ہوئے مدھم لہجے میں بولی، کہہ لینا میری جان، اور جب تمہارے پیار کروں گا تب کیا کہو گی؟ ہاں؟ رضوان نے مسکراتے ہوئے شوق لہجے میں کہا تو وہ شرما کر اپنے دونوں ہاتھوں اپنے چہرے پر رکھنے لگی تھی، مگر ہاتھوں سے پہلے رضوان کے حیران ہونٹوں نے اس کے رخ مطلب پر دسترس حاصل کر لی اور اسے اپنے پیاروں کے ستاروں میں جگمگا دیا۔